العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج الحمدللہ 15 رمضان المبارک ہے اور یوم ولادت ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آج کے پروگرام کا جو عنوان میں نے سوچا ہے وہ عنوان ہے جشن ولادت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت آج کا ہمارا پروگرام ہوگا۔ نعت سرکار دو عالم علیہ السلام ہوگی، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی ہوگی، اور انشاءاللہ سیرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرنے کے لیے انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت علامہ مولانا فیصل عزیز بندگی دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم ان سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کی زندگی کے اور آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں پر انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام حسب معمول انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے سٹارٹ ہوگا۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں قاری مدثر قادری صاحب سے کہ سرکار کی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى۔ سبحان اللہ۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فأما اليتيم فلا تقهر واہ واہ سبحان اللہ۔ وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری مدثر قادری
तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ फरमा रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं नन्हे सनाकरी, उनकी तरफ जाएंगे और नाते सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम शामिल करें। उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मैं, मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बाबे सबा, झूम कर कह रही है ये बाबे सबा। मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। अर्शे आज़म है जिसकी बड़ी शान है, अर्शे आज़म है जिसकी बड़ी शान है। रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया इनात पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 15 रमज़ान मुबारक हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विलादत है, और कितना अजीम तरीन दिन है कि आज ख़ानदान नबूवत में ऐसे शहज़ादे की आमद हुई है कि जिनसे ख़ानदान नबूवत का और नस्ल सादात का सिलसिला आगे बढ़ा। बहुत अजीम तरीन दिन है, अजीम तरीन बुज़ुर्ग हैं, और इन अजीम तरीन बुज़ुर्ग की खिदमत में सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए आपकी सीरत, आपकी ज़ात वाला तबार, आपकी क़ुरबानियों से मुतल्लिक़ पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दी है हज़रत अल्लामा मौलाना फैसल अजीज़ बंदगी दामत बरकातहुमुल आलिया को, क्योंकि हज़रत इस तरह के मौज़ूआत पर हज़रत की जो रिसर्च होती है और गुफ्तगू होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। हज़रत हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हज़रत आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज अजीम तरीन दिन है और एक शहज़ादा रसूल की आमद का दिन है, और आज के प्रोग्राम का जो उन्वान मेरे जहन में आ रहा है हज़रत वो है जश्न विलादत मौला इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम आज जश्न मना रहे हैं मौला इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत, आपकी विलादत मुबारका का ख़ानदान नबूवत पर और तारीख़ इस्लाम पर क्या असरात मुरतब हुए, इसके मुतालिक हमारे नाज़रीन किराम की रहनुमाई फरमाएं। सैयदना इमाम हसन मुजतबा की विलादत
کئی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے منفرد ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے کا ماحول دیکھیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے دنیا سے وصال کر چکے تھے، اللہ اکبر۔ کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ کفار یہ تانے دیا کرتے تھے کہ نبی کے تو کوئی بیٹا نہیں ہے، نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، اللہ، اب بیٹا نہیں ہے تو ان کی نسل نہیں چلے گی، اور جب نسل نہیں چلے گی تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کیونکہ چھوٹے ذہن تھے، چھوٹی سوچ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کا نام خاندان سے چلے گا، جی، تو انہوں نے کہا کہ جب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو آگے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ جی، یہ کفار کے تانے تھے جو رسول اکرم کے قلب پر بڑے شاق گزرتے تھے۔ اللہ، آقائے دو جہاں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کفار کے ان تانوں سے اللہ کہ نسل نہیں چلے گی، بیٹا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے تانے کے جواب میں ایک سورہ مبارکہ نازل کی سبحان اللہ، اور کفار کو ان کے تانے کا جواب دیا، اللہ اکبر، فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ، حبیب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، سبحان اللہ، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے حضور نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے، انا شانئک هو الابتر۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ خود بے نام و نشان ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جو آپ کی متعلق یہ حرزہ سرائی کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان کفار اللہ، نے یہ کہا تھا کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، سبحان اللہ، اور کوثر کفار کے تانے کا جواب تھا، اور اس تانے کے جواب کے بعد ولادت ہوئی امام حسن کی، سبحان اور اللہ، امام حسن اور امام حسین سے نسل رسول چلی۔ سبحان تو اللہ، امام حسن سورہ کوثر کا پہلا ثمر ہے، سبحان اللہ، سبحان سورہ اللہ، کیا کوثر بات کا ہے، پہلا ثمر ہے سبحان امام اللہ، حسن۔ کیا بات ہے، سبحان اور اللہ، پھر امام حسن کی ولادت جس دور میں ہو رہی ہے ہجرت کے بعد، اعلان نبوت سے ہجرت تک بڑی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں۔ حبشہ 2 مرتبہ ہجرت ہوئی، آبائی شہر مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ آئے، بڑی تکلیفوں سے گزرے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی پھر غزوہ بدر کا معرکہ ہو گیا، اس میں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی، بڑی تکلیفوں سے گزرے۔ ہجرت کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب خاندان رسالت میں ایک خوشی کی فضا ہے سبحان اللہ، سبحان کہ زہرا اللہ، کے ہاں پہلا بیٹا اللہ ہوا، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سیدہ سبحان کے ہاں بیٹے کی ولادت کیا ہوئی۔ بات ہے، سبحان اور اللہ، آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کا نام حسن خود رکھا، سبحان اللہ، اور یہ بھی فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں نام عرش کے خزانوں میں محفوظ تھے۔ اللہ، ان دونوں شہزادوں سے پہلے تاریخ انسانی میں یہ نام کسی کے نہیں رکھے گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاریخ کیا بات، انسانی میں کیا کل اولاد آدم میں سبحان اللہ، یہ نام کسی کے نہیں رکھے گئے، سبحان اللہ، عرش کے خزانوں میں یہ محفوظ رکھے گئے تھے سبحان اللہ، ان سبحان اللہ، بچوں کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان امام اللہ، حسن کا نام آپ نے حسن رکھا، اور پھر پہلی غذا آقائے دو جہاں نے خود دی، لعاب پیمبر جس شہزادے اللہ، کی پہلی غذا اللہ ہو، اللہ، سبحان جس کی اللہ، ماں فاطمہ ہو، سبحان اللہ، جس بچے کا باپ علی ہو، سبحان جس اللہ، بچے کے نانا رسول خدا ہوں، سبحان جو اللہ، امہات المومنین کی آغوش میں پلتا اے ہو، اے اے، سبحان امہات اللہ، المومنین کے حجروں میں کھیلتا اللہ ہو، اللہ اللہ، صحابہ کی گودوں میں کھیلتا ہو، سبحان اللہ، اس کا کردار کیسا ہونا اللہ چاہیے، اکبر، سبحان کیا اللہ، عظمت ہوگی۔ سبحان اور پھر اللہ، ان کے متعلق تو یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب حضور کی بہت زیادہ یاد آتی تو ہم حسن و حسین کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن شبیہ رسول تھے، اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان سینے سے اللہ، لے کر قدموں تک امام حسین شبیہ رسول تھے۔ سبحان اللہ، تو جب دونوں شہزادوں کو ساتھ کھڑا کرتے تو سرور کونوں مکان کا سراپا سامنے آ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صاف امام شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، سبحان اللہ، سبحان بے اللہ، شک بے شک۔ سبحان اللہ، اور پھر اس پر وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سیدہ کائنات نے حضور سے عرض کی کہ حضور میرے بچوں کو کچھ عطا فرمائیے، اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ حسن میرے حلم کا وارث ہے، سبحان اللہ، حلم کا وارث حسن ہے، سبحان اور اللہ، میری شجاعت کا وارث حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اس میں بھی ایک خاص بات یہ کہ سر سے سینے تک امام حسن
शबीह पैगंबर हैं और सीने से कदमों तक इमाम हुसैन शबीह पैगंबर हैं। हिल्म का ताल्लुक सीने से होता है सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। शुजाअत का ताल्लुक कदमों से होता है, इसीलिए उसको पाए सबात कहा जाता है। जी तो शुजाअत का ताल्लुक पाए सबात से है, कदमों से ताल्लुक है, और हिल्म का ताल्लुक सीने से है। सुभान अल्लाह तो इमाम हसन का सीना सीना रसूल के मुशाबे था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और इमाम हुसैन के कदम रसूल पाक के कदमों जैसे सुभान थे। अल्लाह तो इमाम हुसैन को सरकार की शुजाअत का सुभान सदका मिला, अल्लाह सुभान अल्लाह इमाम हसन को हुजूर के हिल्म का सुभान सदका अल्लाह, मिला। सुभान अल्लाह और फिर इमाम हसन को तो यूं भी एक एजाज हासिल है कि वो हुसैन जिस पर कायनात नाज करती है, सुभान अल्लाह वो हुसैन भी जिसके आगे सरे तस्लीम खम करे, अल्लाह वो अल्लाह हसन अल्लाह मुश्तबा अल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है क्या बात है। इमाम हसन तो बड़ी अजमतों रफ़अतों वाले, हर जाविया आपका हसीन सुभान तरीन है। अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हैं और हम सलाम अक़ीदत पेश कर रहे हैं, नजराने पेश कर रहे हैं, कुछ उनकी बारगाह में फूल पेश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जी यकीनन हज़रत उनकी बारगाह में हम क्या पेश कर सकते हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र खैर चल रहा है। यहाँ एक सवाल हज़रत से ये भी है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दोनों की जो औलाद पाक है उन्हें सैयद कहा जाता है, आले रसूल कहा जाता है। आले अली क्यों नहीं कहा जाता? जी जी, ये क्योंकि बिल्कुल। इमाम दोनों शहजादे जो हैं वो शहजादे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं, आले अली कहलाने चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल आले रसूल क्यों कहलाते हैं? जी जी, ये आले रसूल कहने की वजह भी एक तो वो सूरह कौसर सुभान अल्लाह के कुफार के ताने का जवाब और उसके नतीजे में फिर इमाम हसन की विलादत, इसकी एक कुरानी वजह है और एक इसकी वजह हदीस में बयान हुई है। सुभान अल्लाह। पहले मैं इसकी कुरानी वजह पेश कर दूं। कुरान हकीम के अंदर इरशाद होता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों का जिक्र हुआ, व वहबना लहू इसहाक व याकूब व कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, के हमने इब्राहीम को इसहाक जैसा बेटा दिया, इसहाक को याकूब जैसा बेटा दिया। इनसे पहले हमने नूह को हिदायत पर कायम रखा था। फिर इब्राहीम की औलादों में दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून, इनको भेजा। ये सारे हमारे मोहसिनीन बंदे थे। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लु मिनस सालिहीन। और इब्राहीम की औलादों में ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास, ये सालिहीन बंदे थे। अब कुरान हकीम ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ज़करिया व यहया व ईसा, जी कि इब्राहीम की औलादों में ज़करिया, यहया, ईसा। सवाल यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम औलाद इब्राहीम किस फार्मूले से हैं? अल्लाह। अगर नस्ल सिर्फ बाप से चलती है जी तो ईसा अलैहिस्सलाम के तो वालिद ही नहीं थे। अल्लाह अकबर अल्लाह तो अकबर। जब ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे तो अल्लाह ने उन्हें औलाद इब्राहीम में क्यों शामिल? अल्लाह अकबर। माँ के रिश्ते से। सुभान अल्लाह। माँ औलाद इब्राहीम थी। सुभान अल्लाह। तो एक तो ये फार्मूला मिल गया कि एक्सेप्शनल केस में माँ से नस्ल चलती है। सुभान अल्लाह। जैसे माँ के रिश्ते से ईसा अलैहिस्सलाम औलाद इब्राहीम में सुभान शामिल। अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर इसकी एक कुरान हकीम में ही दूसरी दलील मौजूद है कि जब नजरान के पादरी आए थे और वो हुजूर से मुकालमा हुआ, बात मानने को तैयार नहीं थे, तो कुरान हकीम ने कहा आयत मुबाहिला, जी फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हबीब इनसे कहिए अब तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर अबनाअना का लफ्ज है, हम अपने बेटे लाएंगे, तुम अपने बेटे लाओ। जी। और फिर लेकर किनको गए? नवासों को। नवासों को। सुभान इसका अल्लाह। मतलब यह है कि जब अल्लाह ताला जानता था कि मेरे हबीब का तो कोई बेटा नहीं है, अल्लाह तो अकबर। अल्लाह ताला ने फिर क्यों कहा कि तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाऊंगा? सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ने ये तय कर लिया था कि हसन और हुसैन औलाद अली हैं, लेकिन शजरे में इनकी निस्बत औलाद रसूल के नाते सुभान अल्लाह। इनकी औलाद औलाद रसूल है और नसबी रिश्ता इनका रसूलुल्लाह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। और फिर अब इस पर एक हदीस शरीफ में पेश कर दूं जिसके रावी अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला सुभान अन्हु, अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ میں نے اللہ کے رسول سے خود سنا حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کی اولادوں کا نسب میں خود ہوں. سبحان اللہ. فاطمہ کی اولادیں، سبحان اللہ. سبحان ان کا شجرہ میں ہوں. سبحان اللہ. لہٰذا مولا علی کی وہ اولادیں جو دیگر ازواج سے ہیں وہ سید نہیں ہیں، اللہ اکبر. وہ اولاد علی ہیں. سبحان اللہ. لیکن وہ اولادیں جو زہرا پاک سے ہیں وہ سید ہیں، سبحان اللہ. وہ اولاد سبحان اللہ. رسول ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اولاد رسول ہونا ان کا ازرو قرآن بھی ہے، سبحان اللہ. ازرو حدیث بھی ہے. کیا بات. اور پھر یہ وہ اولاد رسول ہیں کہ جنہیں صحابہ کرام اور بعد میں تمام اولاد رسول ہونے کے ناطے ان کا ایک خاص احترام کرتے تھے. اللہ جیسے اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عبداللہ ابن عمر گئے تو حضرت عمر مصروف تھے کسی کام میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی کام میں مصروف ہوں، بعد میں آنا. تو پیچھے امام حسن بھی تھے. امام حسن نے سوچا کہ جب اپنے بیٹے سے یہ نہیں ملے تو اس وقت مجھ سے کیسے ملیں گے، تو امام حسن بھی روانہ ہو گئے. کسی نے بتایا کہ عبداللہ کے پیچھے حسن ابن علی تھے. فاروق اعظم اپنا کام چھوڑ کے ننگے پاؤں باہر آئے اللہ. اور امام حسن کے ہاتھوں کو بوسہ دیا سبحان اور اللہ. کہا کہ اے شہزادے، ہم تو یہاں تمہارے ہی نانا کے ہی غلام ہیں، اللہ اکبر. تمہارے گھر کے خادم ہیں. اللہ اکبر. آپ کیوں سبحان واپس اللہ. جا رہے ہیں؟ سبحان جس اللہ. کو واپس بھیجا تھا وہ تو میرا بیٹا تھا. سبحان اللہ. آپ تو نبی کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر. آپ تو اللہ اولاد اکبر. نبی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق گفتگو جاری و ساری ہے. یہاں حضرت سے ایک سوال میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت الحمدللہ رب العالمین شروع سے لے کر آج تک، صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک، امت مسلمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آل رسول سے، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے بعد بھی آج تک سادات سے، سید زادوں سے، آل رسول سے محبت اور عقیدت کا سلسلہ الحمدللہ رکھتے ہیں. کیا دنیا میں اور آخرت میں اس محبت کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر فوائد ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ یہ محبت حدیث کی روح سے، ازرو حدیث. اگر کوئی امام حسن سے محبت کرتا ہے تو دیکھنے میں وہ امام حسن سے محبت کرتا ہے، حقیقت میں اس کی یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے. سبحان اللہ. اس سبحان لیے اللہ. کہ آقا دو جہاں نے فرمایا حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کیا بات ہے. اور فرمایا سبحان کہ اے میرے شہزادوں، جو تم سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں، سبحان اللہ. جو سبحان تم اللہ. سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں. اللہ اکبر. اللہ اب اکبر. یہاں پر ایک بات تو یہ طے ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا اس کی، وہ اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرے گا. سبحان اللہ. لیکن ان سے محبت اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے میں خود طے کر لوں. اللہ. ان سے محبت اس طریقے سے ہونی چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا. سبحان اللہ. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، سبحان اللہ. اور یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے باعث مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح ہوگی. سبحان اللہ. اور پھر وہ سیدنا امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے صلح فرمائی. سبحان اللہ. اس صلح کے نتیجے میں خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا، جنگ کا خاتمہ ہوا، امن کا ایک دور شروع ہوا. سبحان اللہ. اور حضرت امام حسن نے اپنے اس عمل سے بھی بتایا کہ ایک جانب اقتدار ہے، دوسری جانب امت مسلمہ کی خیر خواہی ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. اگر میرا اقتدار سے دستبردار ہونے سے امت میں امن و امان آتا ہے اللہ تو اکبر. آپ اقتدار سے دستبردار ہو گئے. سبحان اللہ. اور پھر حضرت امام حسن نے صلح کی. تو یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، صلح نامے پہ دستخط ہوتے ہیں ہاتھ سے. جی. اور یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن شبیہ رسول ہیں. سبحان تو اللہ. اس حصے میں تو ہاتھ بھی آتے ہیں. جی. تو امام حسن نے جب حضرت معاویہ سے صلح کی تو ان ہاتھوں سے دستخط کیے جو ہاتھ نبی کے ہاتھ جیسے تھے. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. امام حسین جب یزید کے مقابلے پر گئے تو ان قدموں سے گئے جو قدم رسول اللہ کے صلی قدموں اللہ جیسے علیہ تھے. وسلم. لہٰذا نہ امام حسین کی اس جنگ پر امام حسین پر کوئی اعتراض بنتا ہے، جی. اور نہ امام حسن کے صلح کرنے پر
کسی قسم کی کوئی اعتراض کی صورت نکلنی چاہیے. سبحان اللہ. بے شک ہم بے شک. بڑوں کے طریقے پر قائل ہیں، اس پر راضی ہیں. امام حسن مجتبی وہ ہر دور میں امت مسلمہ کے امام رہے، سبحان اللہ. صلح کرنے کے بعد بھی امام رہے. بے شک اور بے شک. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ کشف المحجوب داتا علی حجویری کی کتاب ہے. جی کشف المحجوب میں ائمہ طریقت پر ایک باب لکھا داتا علی حجویری نے. جی ائمہ طریقت میں سب سے پہلا نام انہوں نے امام حسن کا لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. مولا سبحان علی کا اللہ. ذکر کیا انہوں نے خلفائے راشدین میں، اللہ اکبر. اور جب ائمہ طریقت کا بیان کیا تو سب سے پہلا نام انہوں نے لکھا امام حسن مجتبی. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد داتا علی حجویری نے 2 خطوط کشف المحجوب میں دیے ہیں. ایک خط امام حسن بصری کا سبحان جو اللہ. انہوں نے امام حسن کو لکھا تھا بصرے سے، جی اور ایک اس خط کا جواب جو امام حسن نے مدینے سے خط روانہ کیا تھا اور امام حسن بصری کے نام تھا. سبحان وہ اللہ. دونوں خطوط انہوں نے دیے ہیں. وہ دونوں خطوطوں کا خلاصہ یہ ہے کہ داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ امام حسن بصری نے، اور یہ امام حسن بصری صوفیاء کرام کے امام ہیں، سبحان ان اللہ. کے مریدوں میں غریب نواز اور غوث الاعظم ہیں. سبحان اب اللہ. اندازہ لگائیے سبحان اللہ. کہ کس پائے کی یہ ہستی ہیں. امام حسن بصری نے ایک خط لکھا جبر و قدر سے متعلق امام حسن کو کہ اے اولاد نبی آل علی، یہ فرمائیے کہ تقدیر کے مسئلے میں بصرے کے اندر جبریہ اور قدریہ فرقے الجھ گئے ہیں، تو مجھے تقدیر کے مسئلے میں وضاحت فرما دیں کہ تقدیر کا مسئلہ ہے کیا. جی اور پھر امام حسن نے جوابی خط لکھ کر اسلام کا فلسفہ تقدیر بیان کیا. اللہ اکبر. تو داتا علی حجویری نے یہ دونوں خطوط کشف المحجوب میں رکھ کر بتایا کہ حسن وہ اماموں کے امام ہیں کہ حسن بصری جیسا امام بھی ان سے خط لکھ کر ان سے استفادہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ. امام حسن بصری آپ کی تو علم، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ دنیا کہے گی بھائی شجاعت کہاں سے آ گئی، آپ نے تو جنگ ہی نہیں کی. تو امام حسین کی تو شجاعت پھر سامنے ہے کہ آپ نے جنگ کی ہے، لیکن حضرت امام حسن کی شجاعت کہاں سے آ گئی. تو یہ ذہن میں رہے امام حسن جیسا شجاع کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمدار کی شجاعت مشہور ہے، سبحان اللہ. علمدار کربلا کی. سبحان اللہ. اور حضرت عباس علمدار کا اپنا قول ہے کہ میں نے تلوار زنی، نیزہ گری یہ حضرت امام حسن سے سیکھی. سبحان اللہ. تو سبحان جس کا اللہ. شاگرد عباس علمدار اللہ ہو اللہ اللہ اس کی اپنی شجاعت کا عالم کیا اللہ. ہوگا. سبحان اللہ. جن کی اپنی سخاوت کا یہ عالم ہو کہ شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کی ایک قطار بھیجی تھی قیمتی تحائف پر مبنی امام حسن کی خدمت میں ہدیہ. جی تو اس وقت امام حسن فرش پر ایک چٹائی بچھا کر اس پر لیٹے ہوئے تھے. جی جب وہ قطار آئی تو حبشی غلام نے امام حسن سے عرض کی کہ حضور وہ کچھ تحائف ہیں آپ کے لیے آئے ہیں. جی امام حسن اٹھے تو اس حبشی غلام نے آپ کی جوتیاں آپ کے سامنے رکھ دی. جی امام حسن نے اپنی جوتیاں پہنی، قطار کو دیکھا، کہا کہ حضور یہ سارے تحائف آپ کے لیے ہیں. سبحان اللہ. امام حسن نے فرمایا کہ یہ سارے تحائف اس حبشی غلام کو دے دو. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کہ حضور یہ اتنے سارے تحائف اس حبشی غلام کو؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ میں جب اٹھا تو اس نے میری جوتیاں میرے سامنے رکھ دی، اللہ مجھ سے حسن سلوک کیا، اللہ اس کے اکبر. حسن سلوک کے کیا بدلے بات ہے. میں یہ سب کچھ اس کو دیتا ہوں. سبحان اللہ. امام حسن نے بتایا کہ وہ سارے تحائف جوتیوں کا بدلہ نہیں تھے، جی. جوتی اٹھا کر رکھنے کا بدلہ سبحان تھا. اللہ. سبحان اللہ. جوتیاں اٹھا کر سامنے رکھی تھی. سبحان تو اللہ. امام حسن کی سخاوت وہ سخاوت رسول کا مظہر ہے. سبحان آپ کا اللہ. علم وہ کشف المحجوب میں آپ کے خطوط کے اندر، سبحان خط کے اندر اللہ. موجود ہے. سبحان پھر اللہ. آپ کا حلم وہ تو ورثہ رسول ہے حدیث کی روح سے. سبحان اللہ. پھر آپ کا ظاہری حلیہ وہ شبیہ پیغمبر. سبحان جس اللہ. زاویے سے دیکھیں امام حسن کی شخصیت با کمال ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر رخ سے، ہر پہلو سے. کیا بات ہے. اور حضرت جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بالخصوص پہلا بیٹا اگر کسی کے یہاں پیدا ہو، تو اس خاندان میں رشتہ داروں میں مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ آج تمہارے خاندان کا، تمہارے گھرانے کا وارث پیدا ہو گیا. جی جی
تو آج کا جو دن ہے 15 رمضان المبارک، یہ کتنا عظیم ہے کہ آج وہ شہزادہ تشریف لا رہا ہے جو خاندان نبوت کا وارث ہے۔ آج یہ نسل رسول کی بنیاد پڑی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ زہرا پاک سے اب جو نسل رسول آگے بڑھنی ہے اللہ اکبر، اس کا پہلا اللہ کی طرف سے انعام وہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان امام اللہ۔ حسن مجتبیٰ کا رمضان سے تو کئی اعتبار سے گہرا تعلق ہے رمضان المبارک سے۔ جی ایک تو آپ کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی، اور دوسرا ایک گہرا تعلق یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسن رمضان المبارک کا ایک خاص اہتمام کرتے تھے۔ جی حضرت امام حسن کے متعلق روایات میں یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں سوز گداز بہت زیادہ تھا، تو آپ رمضان المبارک میں رات کے پچھلے پہر آپ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، رات کے پچھلے پہر، اور مسجد نبوی میں آپ اپنے سر پر چادر ڈال کر آتے تھے کہ دیکھنے والوں کو دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ امام حسن ہے۔ لیکن امام حسن اس انداز سے آ کر بیٹھتے تھے اور بیٹھے 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 یوں مناجات کرتے تھے کہ وہ وقت سحر آ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، تو اللہ آپ کی مناجات، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں آپ کی مناجات وہ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ فیصل عزیز بندگی دامت برکاتہم العالیہ۔ 15 رمضان المبارک کا پروگرام آپ نے دیکھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبارک کے مختلف گوشوں کا ذکر ہوا۔ صرف ہم نے کوشش کی کہ آج ہم جشن ولادت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا سکیں۔ آپ کی ذات، آپ کا کردار، آپ کے اوصاف یقیناً ہم کیا پوری کائنات مل کر بھی بیان نہیں کر سکتی، آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو حضرت ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ حضرت کی بارگاہ میں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں کے چند پھول پیش کر سکیں۔ اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان اسی وقت اسی چینل جہان رضا پر حاضر خدمت ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔